अस्सलाम वालेकुम, आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे एक नए पॉडकास्ट का बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ जवाद फैज़ी साहब मौजूद होंगे, जो कि तमाम तर सूरत हाल पर वो कहते हैं ना एक नज़र रखे हुए हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं उस पर भी हम नज़र डालते हैं अपने पॉडकास्ट में, और उसके साथ साथ मुल्क में जो भी मसाइल हैं उनका हल है, वो तमाम तर चीज़ें हम आपको यहाँ पर बैठ के बताते हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.3 अरब कर्ज पर मुज़ाकरात की कामयाबी इस बात की अलामत है कि आलमी इदारे पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसीज़ पर एतमाद कर रहे हैं। उसके साथ साथ IMF के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने मालियाती इस्तेहकाम, अफरात ज़र में कमी और तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, जिससे बैरूनी सरमायाकारी और मईशत बेहतर हुई है। मईशत और किस तरीके से बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ें की जाएँ जिससे मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो और मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर रवान दवा हमें नज़र आए, क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज अपने पॉडकास्ट के थ्रू दुनिया को दिखाना, और दुनिया के अपने पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो पॉजिटिव हैं वो तमाम तर लोगों तक पहुँचाना, और लोग किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं वो तमाम तर चीज़ें तो हम आपके फीडबैक से हम तक पहुंचती रहती हैं। तो आपके फीडबैक का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। आज भी जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मज़ीद तमाम तर चीज़ें जो है वो उन्हीं से डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर क्या कहेंगे, तमाम तर जो मुद्दा था आपके सामने रख दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने अच्छी बात कही कि हमेशा एक ही चीज़ें, नेगेटिविटी, दहशतगर्दी, मसाइल, बैरून मुल्क हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, क्या मुहिम चल रही है, कौन कौन दुश्मन है, कौन कौन अपना है, ये सारी बातें हम अच्छा किया कि कम से कम ईद के करीब करीब कुछ ऐसी बातें भी हो जानी थोड़ा चाहिए। हट गए। देखिए, एक वक्त था जब ये कहा गया कि IMF के पास जाऊं तो ख़ुदकुशी कर लूं। फिर एक वक्त आया कि उसी IMF को मिन्नतें तरले की गई कि कुछ दे दो। फिर एक वक्त आया कि जब ये पता चला कि अब मेरी हुकूमत नहीं है तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया गया। आके अब देखिए ना, ये कैसी चीज़ें हैं कि जब आप, ये नहीं था कि माजी की हुकूमतें IMF के पास गई हुई हैं, फिर PTI की हुकूमत आई तो या तो टोटल ना जाते तो चले, एक बहुत आइडियल चीज़ होती, जाना मजबूरी था, और वो हर एक की मजबूरी है। वो कोई भी दिल से नहीं चाहेगा कि मैं कर्ज़ लूँ जाके पाकिस्तान के नाम पे, लेकिन वो मजबूरियाँ बन गई। अब जिन्होंने शुरू किया, जब से शुरू किया, उनकी कब्रें खुदवानी चाहिए, लेकिन चलें अब वो नहीं हम खुदवा सकते। यहाँ तो अगर किसी ने कह दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ को डी चौक में लटकाया जाए तो हम तो वो भी नहीं कर सके, और हालांकि ये फैसले में लिखा हुआ था कि वो मर भी जाए तो उसकी लाश को लटकाना ला के, उसी नहीं कर सकते ना, लिहाजा पिछली कब्रें हम नहीं खोदते, आगे बढ़ते हैं। PTI की भी मजबूरी थी कि उसको IMF के पास जाना था। ये अवामी बातें करना कि IMF के पास जाऊंगा तो ख़ुदकुशी कर लूँगा, वो एक नारे शारे लग गए, तालियां बज गई, भंगड़े पै गए, नचने को दिल करना, सब कुछ हो गया, लेकिन वो करना नहीं चाहिए था जब तक समझ ना आए कि मुल्क की मईशत और हम किस चुंगल में हैं, हम किस अजाब में मुब्तला हैं, हम क्यों नफ़े और नुकसान को नहीं देख पा रहे, और हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। लिहाजा PTI के दौर में फिर जाते जाते पेट्रोल की कीमतें कम करना, अवाम में तो बड़ी बल्ले बल्ले हो गई। जाती दफ़ा भी देखो कितना हमें रिलीफ दे के गए हैं हजरत जी, लेकिन वो हमारे लिए आइंदा आने वाले वक्त में मुश्किल बन गई, फंदा बन गया। जाना फिर भी पड़ा IMF के पास, और अभी फौरी हम निकल नहीं सकते। लिहाजा इस सारे में ये इसलिए बता रहा हूँ बैकग्राउंड, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हम फंसे हुए हैं। अब हमें अपना कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है। ये जो सिचुएशन मेरे ऊपर आपके ऊपर हो, एक घर चलाने के लिए, तो कितना औखा काम बन जाता है, बहुत मुश्किल। कहाँ एक मुल्क जहाँ करोड़ों की आबादी हो और उसके मसाइल हों और बैनुल अक़वामी आप मुआहदों में फंसे हुए हों, उसमें इसको आगे लेके चलना, ये बड़ी बड़ी ज़ीरक और अक्लमंदी और सोच समझ के चलना पड़ता है। सर, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकती जिससे कर्ज लिए बगैर ये तमाम तर मामला जो है सेट किए जा सके? हाँ, हो सकता है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा, उसी पे मैं आना भी चाहूँगा, ताकि मुझे भी आपको भी लोगों को समझ आ सके कि होगी रियासत। अब देखें, ये हम
کبھی دوستوں سے پیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ریزروائرز شو کیجیے. ہم اگرچہ اس وقت ایک عرصے بعد $16 بلین کے ہمارے پاس ریزروائرز ہیں, موجود ہیں, بڑے عرصے بعد یہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی چائنا, کبھی UAE, کبھی سعودی عرب کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ رول بیک, وہ کیا رول اوور کر دیجئے یا رول بیک, ٹیکنیکلی تو بڑی گلاں نے جڑیاں مینوں بھی نہیں آندیاں صحیح دسو دے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ہمارے ہی خزانے میں رہنے دیجئے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. IMF کا یہ خاص طور پہ $1 ارب 30 کروڑ کا یہ سٹاف لیول جو معاہدہ IMF کی ویب سائٹ پہ وہ سارا کچھ آ گیا. اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں, اب اگر آپ یہ کہیں کہ دشمن کی سازش ہے تو اس کو ہم نہیں کہنا چاہیے. بہرحال انہوں نے شہباز شریف اور ان کی حکومت کی تعریف کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ افراط زر میں کمی بھی لے کے آئے ہیں, انہوں نے جو ہے مالیاتی استحکام بھی لے کے آئے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ہیں, بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ معیشت کے لیے بہتر انداز میں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت ویسے کہا جائے کہ قرض لے کے خوش ہونا وہ بندہ تے نہیں, لیکن اگر ملکی معاملات کو دیکھیں, بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں, تو بہرحال یہ ہمیں بہت بڑا ایک گہرا سانس لینے کا موقع ملا. بالکل. اور اس کی وجہ سے یہ معاہدہ ہو کے, اور جب یہ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو منی بجٹ بھی نہیں آئے گا. ورنہ ہوتا ہے نا, بجٹ آتا ہے, ٹیکس لگتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک منی بجٹ آ جاتا ہے, اس میں مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں, مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا, مہنگائی اس طرح سے نہیں بڑھے گی. اور پہلے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ 40% سے ہم سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی لے کے آ گئے ہیں, یہ حکومت لے کے آ گئی. اگرچہ میری اور آپ کے اس طرح سے بازار جانے میں ہمیں فیل نہیں ہو رہا, سبزی لینے میں ہمیں فیل نہیں ہو رہا, لیکن یہ ایسے ہی ہوگا کہ جس طرح بڑھتے بڑھتے مہنگائی بڑھتی ہے, کم ہوتے ہوتے وہ پھر اس کو وقت لگتا ہے. وقت نہیں بڑی, میں اب آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ 2016 میں چلے جائیں تو کیا تھا ریٹ, اور پھر اگر آپ 18 کے بعد 2-3 سال دیکھ لیں تو کیا ریٹس تھے اور اب کیا ہے, اس پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتا, پھر سیاسی بنانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر سیاسی بنانا چاہوں تو پھر ایک وزیر خزانہ تھے وفاقی, وہ ایک پنجاب کے وزیر خزانہ تھے, ایک KPK کے وزیر خزانہ تھے, ان کی ٹیلی فون جو کنورسیشنز تھیں وہ آڈیو لیکس ہوئیں کہ IMF کو خط لکھو کہ نہ دیں حکومت کو قرضہ تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. اور یہ کہا بھی گیا, اور اس کی خواہش بھی بڑی کی گئی PTI کی جانب سے کہ دیوالیہ ہو جائے. اور بانی صاحب جو ہے وہ سری لنکا کے دورے سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں سری لنکا سے بہت کچھ سیکھ کے آیا ہوں, اور مہینے بعد سری لنکا دیوالیہ ہو گیا. شکر ہے یا اللہ کہ یہ نہیں ہو گیا کہ دیوالیہ کر کے ہی نہیں گئے. بہرحال میں سیاست پہ پھر نہیں اس طرح سے جاتا. ایشو یہ ہے کہ قرض کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں, چنگل میں پھنس گئے ہیں. جس دن میں نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف صاحب امریکہ میں تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے, تو اس وقت ایک سیمینار میں, اور پھر انہوں نے اقوام متحدہ سے خطاب میں بھی کہا کہ یہ ڈیتھ سرکل ہے جس میں ہمیں لایا گیا ہے. پھر انہوں نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کیا کہا گیا کہ ترقی پذیر ممالک کو قرض کے چنگل میں پھنسا کے ان کی ترقی روکی جاتی ہے. پھر انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا. دیکھیں, جب نواز شریف کے دور میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا IMF کا آخری پروگرام ہوگا. اور اس وقت کے اگر ریٹس دیکھ لیں آپ, نواز شریف کے دور کے, توانائی کا بحران ختم ہوا, لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, دہشت گردی ختم ہوئی, معاملات بہتر ہوئے, CPEC بننا شروع ہوا, روڈز بننا شروع ہوئی, اور میں نے اس پہ پروگرام کیے ہوئے. میں ٹیکنیکلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وٹنس ہوں ان چیزوں کا. اور مہنگائی کافی حد تک کم ہوئی. اس وقت 8 روپے کی اور 6 روپے کی روٹی مل رہی تھی, لیکن پھر اس کے بعد روٹی 5 روپے کی ہو گئی اور سیاپے پہ گئے, اور غریب کہاں سے کھائے گا. اور چینی اس وقت کتنے کی کلو تھی؟ چینی اس وقت 50-55 روپے کلو تھی نواز شریف کے دور میں, لیکن 2-3 سال بعد ہی پھر جب دیکھا تو 100 سے اوپر چلی گئی. لہٰذا مہنگائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا بڑی, تو وہ پھر کنے ودائی, میں اب اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا. اچھا, اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے آکاشا, یہ کوئی فنکاری نہیں ہے کہ ہم قرض پہ قرض لیتے چلے جائیں. چوری کس نے روکنی ہے؟ اصل میں آ جاتا ہوں یہاں پہ جو میں نے کہا تھا کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. دیکھیے, قرض میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جی میرے بچوں کی دوائی کے لیے مجھے آپ 1000 روپے دے دیجئے اور میں آپ کو 1200 دے دوں گا. بے شک میرے بچے تو میرے ہیں نا, آپ سے تو میں پیسہ لے رہا ہوں.
اب آپ کون سی پھوپھی لگتی ہے جو آپ کہیں گے آپ میرے لو لے لائے. لہٰذا آپ نے کہنا اوکے. لیکن جب آپ مجھے یہ دیکھیں کہ میں دوائی کے نام پہ پیسے 1000 روپیہ لے گیا ہوں اور میں اس کو جا کے جنا سپر مارکیٹ میں بیٹھ کے اور بار رونق جگہ پہ بیٹھ کے اس کی ایک ہی وقت میں کافی کا کپ پی جاتا ہوں, تو آپ مجھے نیکسٹ ٹائم دیں گی؟ نو. آپ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ بچہ تو مزید بیمار ہو گیا ہے اور یہ کافیاں پی رہا ہے شو بازیوں میں آ کے F7 بیٹھ کے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں اب اگر آپ کو مزید چاہیے پہلے میرے پیسے واپس کر. پھر آپ مجھے کس چنگل میں پھنسائیں گی؟ یہ لو 2000 روپیہ کرو میرا 1200 واپس, ٹھیک ہے. اب 1200 میں نے آپ کا واپس کر دیا اور 800 میرے پاس بچا, لیکن میں نے تو آپ سے تو 2000 دوبارہ لے لیا ہے نا, اس پہ آپ نے اب مجھ سے 2400 لینا ہے. 2400 لینا ہے. اب میرا 1200, اب میرے پاس میں نے تو 2400 دینا ہے اور 800 روپے میں گزارا کر رہا ہوں اور 2400 میں نے آپ کو دینا ہے. آپ اس طرح مجھے دیتے گئے اور میں لیتا چلا گیا, لیکن میں بیٹھا رہا جناس اوپر ہی. میں نے یہ نہیں کیا کہ گھر جا کے معاملہ کروں اور چلے جو دوائی سے بچے ہیں وہ میں واپس کر دوں یا میں اس کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کر دوں کہ آپ کو میں آسانی سے دے سکوں. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ ہم نے یہاں امرات, یہاں TADA, یہاں یاشیاں, یہاں تنخواہوں میں اضافے اور یہ سب کرتے چلے گئے. گیس چوری ہوتی رہی, بجلی چوری ہوتی رہی, یہ سارے معاملات ہوتے رہے. ایک بات. دوسری بات, جس ملک میں ٹیکس نہیں ہوگا, اب میں آپ کو بتاؤں امریکہ ہے یا کینیڈا ہے, میں جو ان دو ممالک میں ایک عرصہ رہا, کینیڈا کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ویلفیئر بھی لے رہے ہیں, اگر آپ ادھار پہ بھی چل رہے ہیں, آپ کی جاب نہیں ہے, تب بھی آپ نے حقیقت میں یہ سال بعد اپنی ٹیکس جو ریفنڈ فائل کرنا ہے اور ٹیکس جو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے آپ سے ادھار لے کے اتنے, میں نے جمیل سے ادھار لے کے اتنے, میں نے یہ گزارا اس طرح کیا اور میں نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں, یا میرے پاس میں نے کوئی چیز بیچی یا میں نے کیا کیا, تو وہ ہر سال میں نے بتانا ہے میری جیب میں ہے یا نہیں ہے, میں ادھار پہ ہوں یا سرپلس ہے, میرے پاس پیسے زیادہ ہے. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں کو ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ IMF کا وفد آیا. جی بالکل. چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی, FBR کے اعلیٰ ذمہ داران سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ وہ انہیں یہی کہا کہ جو آپ کی ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے ملک کی معیشت نہیں سدھر رہی تو اس کو کیسے سدھارا جائے. ویسے مجھے افسوس ہوا کہ ان کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا, ہمیں خود اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کیسے چلنا ہے اور کس طرح پوری دنیا چلتی ہے. بینکوں نے بہت زیادہ منافع حاصل کیا, کاروباری ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا, اس پہ جب ان پہ ٹیکس لگتا ہے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. وہ سب ادارے, وہ سارے گروہ, وہ سارے بزنس مین, وہ ساری کمپنیز چلی گئی عدالتوں کے اندر کہ جی ہم نے نہیں دینا. عدالتوں نے سٹے دے دیے. اب سال سٹے پہ چلے جا رہے ہیں, نہ اب ٹیکس دے رہے ہیں, IMF سے مانگے جا رہے ہیں. اب جا کے یہ ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ نے سب سے پہلے اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ابھی چند دن پہلے جب یہ فیصلہ دیا تو 34.5 ارب روپیہ قومی خزانے میں آیا. اگر اس طرح چلا جائے تو ہمیں قرض کی ضرورت نہیں رہے گی, لیکن ایمانداری سے, شفافیت سے. FBR کے جو گورکھ دھندے ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہوگا, جہاں جہاں چوری ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا. وہ سندھ کا وڈیرا ہو, وہ بلوچ سردار ہو, وہ پنجاب کا وہ چودھری ہو, یا وہ KPK کے خان صاحب ہوں, وہ ان کو بھی چاہیے کہ جن ایریاز میں بجلی چوری ہوتی ہے, دیکھیں نا اب بجلی چوری کر کے ہم یہاں یہ اتنی لائٹ چلاتے رہے تو یہ بل تو میں نے دینا ہے نا, آپ نے دینا ہے, ہم سے لیا جائے گا. جب بجلی چوری ہوتی جائے گی تو حکومت کو پلے سے ڈالنے پڑیں گے, جب پلے سے ڈالنے پڑیں گے تو IMF سے پیسے لینے پڑیں گے. لہٰذا یہ چند مختصر میں ایک اور بتاؤں, اس میں مجھے آپ کو بھی, ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, میری تو تنخواہ پہلے ٹیکس کرتا ہے پھر تنخواہ آتی ہے. لہٰذا وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور جن کے ادارے ہیں, جن کے گھر ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ ٹیکس ایمانداری سے ادا کرے تاکہ یہ ملک چلتا رہے. اور اس میں دیکھیں پچھلے دنوں وزیر اعظم نے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی بیرونی دنیا میں جب جاتے ہیں تو جا کے یہی بتا رہے ہیں. میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار بتا کے ہم بھی تھک گئے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن آج مجھے خوشی ہوئی کہ وہ جو بتانے کا مقصد تھا وہ پورا ہوا. لیکن بقول وزیر اعظم اللہ کرے یہ IMF کا آخری پروگرام تاکہ ہم مسلسل یوں ہاتھ کر کے نہ جائیں, خوددار ہوں,
بہت معدنیات ہیں, بڑے وسائل ہیں پاکستان میں, ہمیں ان کو سیل کرنا ہے, انہیں شوکیس کرنا ہے اور معاہدے کرنے, اور SIFC کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے. SIFC کی وجہ سے بھی یہ جو ہم نے سہولت کاری کونسل بنائی ہے, جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم کے ساتھ دوروں پہ جا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ جو انویسٹمنٹ کرے گا اس کا سرمایہ بھی محفوظ ہے اور وہ لوگ بھی محفوظ ہیں. تب یہ اعتماد بحال ہوا ہے. ایک طرف دہشت گردوں کو آباد کرنا, ایک طرف دہشت گردوں سے بچانا, یہ ہمارے ملک پہ بڑا عجیب ماحول ہے. اللہ کرے کہ سب مل کے, وہ KPK ہو, وہ سندھ ہو, وہ پنجاب ہو, بلوچستان ہو, GB ہو, کشمیر ہو, اللہ کرے سارے ایمانداری سے چلیں, اور رمضان میں کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, ثابت بھی کرنا پڑے. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں, یعنی دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں اور نیکسٹ IMF کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, تو ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. تب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا تاکہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نقاش یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.